अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स के दूसरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। तो पिछली क्लास में हमने इस्म फ़ेल और हर्फ के बारे में जाना था, इल्म नहव की तारीफ जानी थी, उसका फ़ायदा, उसका मकसद जाना था, और अभी हमने मश्क उनके सिलसिले में सवाल और जवाब के ज़रिए मश्क भी कर ली है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कलीमे की जो पहली किस्म है जिसको हम इस्म कहते हैं, कि जिसकी तारीफ आपने की थी, हमने की थी कि ये नाम है और ये अपने मायने खुद बताता है और इसमें ज़माना एब्सेंट होता है, ज़माना नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन बहुत सी मर्तबा ये होता है, क्योंकि अरबी ज़बान हमारी मादरी ज़बान नहीं है, बहुत सारे अल्फाज को देखते कि आपको उसके मानी नहीं मालूम होते कि इस लफ्ज़ के मायने क्या हैं। अब जब मायने नहीं मालूम होंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। अभी जैसे मश्क करते वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग जो है लफ्ज़ को देखकर, कुरान की आयत को देखकर, आप क्योंकि अल्फाज के मानी मालूम नहीं थे, उसकी वजह से आपने बताने में थोड़ा आपको परेशानी हो रही है ना। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इस्म की वो कौन सी अलामतें हैं जिसको देखकर हम आंख बंद करके तो नहीं, आंख खोलकर बता सकें कि भाई ये इस्म है। आंख बंद करके तो नहीं बता सकते ना। तो इस्म की अलामत, अब देखो अलामत किसे कहते हैं। अब आपसे जो है किसी ने पूछा, कोई बाहर से आपके शहर में आए हैं, वेस्टर्न कंट्री से मसलन, अरे भाई यहाँ पर मस्जिद कहाँ है, आप बताओगे कि भाई सीधा जाना, दाएं मुड़ जाना, वहां पर आपको एक बड़ी इमारत दिखेगी जिसपे एक डोम होगा, गुंबद होगा, बाजू में मीनारा लगा हुआ होगा, उस मीनारे पर थोड़े स्पीकर्स होंगे, वो मस्जिद है। यानी आम तौर पर मस्जिद की अलामत के लिए एक उस पर डोम होता है, ठीक है ना, गुंबद, और एक मीनार होता है। तो ये मस्जिद की अलामत अक्सर जगहों पर होती है। ठीक है, तो उसको देखकर बच्चा समझ जाता है। मेरी छोटी सी लड़की है, मैं उसको जो है मस्जिदें बताता हूँ, ये मस्जिद है, ठीक है, ले जाते वक्त गाड़ी पर। तो अब वो मीनार कहीं पर भी देख ले, अगर मस्जिद ना भी हो तो वो कहती है कि मस्जिद है। क्यों? कि उसने उस मीनार को मस्जिद की अलामत समझा, हमने उसे वही सिखाया। तो इसी तरह इस्म की भी चंद अलामतें होती हैं, उनको देखकर आप पहचान लेंगे कि भाई ये इस्म है, बराबर। अब वो कौन सी हैं आपको मालूम होगा, जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा है आपको रिवीजन हो जाएगा। इस्म की 12 अलामतें हैं। कितनी अलामतें हैं? 12 हैं। नंबर 1, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम हो। अब जैसे अभी हमने जो मिसालें देखी हैं, कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखा है, तो लफ्ज़ रहमान और रहीम, लफ्ज़ रहमान और रहीम के शुरू में जो ये अलिफ लाम है ना, इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम, इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम। यानी इस्म के शुरू में अलिफ लाम लगाना। वो मुअर्रफ के मायने में बाद में बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको बाउंस हो जाएगा। किसी कलीमे के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो उसको आप कह देना ये इस्म है। ठीक है, तो ये अलिफ लाम आ गया, ये अलिफ लाम आ गया, ठीक है ना। अभी मिसालें थोड़ी देर में देखेंगे, इसी में मौजूद है। दूसरा है मुजाफ होना, दूसरा है मुजाफ होना। मुजाफ होने के लिए जो है थोड़ी बुनियादी बातें आपको जाननी और समझनी ज़रूरी है। अभी मैं बस इशारतन बता देता हूं, और एक दो सबक में वो मुजाफ मुजाफिले की तफसीली बहस आने वाली है, जब आप तफसील से समझेंगे। उर्दू में जो का के जुमले होते हैं, जिसमें का के की आता है, सॉरी, वो जो है मुजाफ मुजाफिले के होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी में कहते हैं रसूलुल्लाह। क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल, यानी अल्लाह के रसूल। तो ये रसूलुल्लाह में जो पहला कलीमा है अरबी में उसको मुजाफ, ये हो गया मुजाफ। जिस
ہم قرآن کریم کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو یہ کتاب کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ خانہ کعبہ کو یا مسجد کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر بولتے نا، بیت اللہ شریف بولتے دیکھیے خانہ کعبہ کو، تو یہ بیت کیا ہوگا؟ یہ مضاف ہوگا۔ بات عقل میں آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 3 مثالیں جو ہمارے ذہن کے قریب ہیں میں نے ان کو دے دیا، اور تھوڑی مثالیں ابھی اگلی سلائیڈ میں آئیں گی، اور بہت سی مثالیں جب ہم 1-2 دن میں مضاف مضاف الیہ کے ٹاپک کو پڑھیں گے تو ڈھیر ساری مثالیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ بس یہ یاد رکھنا، گھر، اب زید کا بیگ، محمد کا قلم، محلے کی مسجد، مسجد کا دروازہ، مسجد کی گھڑی، یہ کا کے جو جملے ہوتے ہیں اس میں پہلا والا عربی میں جو بنے گا وہ مضاف ہوگا، باقی کی تفصیلات آئے گی۔ مسند الیہ ہونا، اب یہ دیکھو یہ بھی تھوڑا بھاری ورڈ ہے، مسند الیہ ہونا یہ بھی بہت بھاری ورڈ ہے۔ مسند الیہ کو سمجھیے جیسے الحمد للہ رب العالمین، تو اس میں جو الحمد ہے وہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے، کسی کام کا اسناد کی جائے، جیسے القلم جدید، قلم نیا ہے، تو نیا ہونے کی نسبت جو ہے قلم کی طرف کی جا رہی ہے، تو القلم کو کہیں گے ہم مسند الیہ، القلم کو کہیں گے مسند الیہ۔ المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے، تو بڑی ہونے کی نسبت مسجد کی طرف کی جا رہی ہے، اس لیے مسجد کو کہیں گے مسند الیہ۔ مولانا مسند الیہ ہم کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، مسند الیہ ابھی بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، تو میں کہوں گا کہ بھئی یہ مضاف مسند الیہ اور 2-4 نام آگے آ رہے ہیں، یہ تھوڑے ایڈوانس ہے، آپ کو 1 ہفتے میں سمجھ میں آ جائیں گے، چلے گا؟ ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم تھوڑے دن میں لا لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرا ہے تثنیہ ہونا، تثنیہ یعنی ڈویل۔ عربی زبان میں اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع کو 2+ کو کہتے ہیں، جمع 2+ کو کہتے ہیں۔ یعنی انگلش میں جو ہوتا ہے واحد اور جمع ہوتا ہے، سنگولر پلورل، اردو میں بھی واحد جمع ہوتا ہے، عربی میں تثنیہ بھی آتا ہے، یعنی ڈویل کے لیے بھی ایک الگ چیز آتی ہے۔ رب المشرقین والمغربین ہے نا سورہ رحمان میں غالباً، 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب، تو یہ جو 2 کے لیے آتا ہے تثنیہ، وہ دیکھتے کہ سمجھ جانا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ فعل میں واحد تثنیہ اور جمع نہیں رہتا، کیونکہ فعل میں واحد تثنیہ اور جمع نہیں رہتا۔ 5ویں نمبر پر ہے جمع ہونا، جمع کہتے ہیں پلورل کو، جمع کہتے ہیں پلورل کو، جیسے رسول کی جمع آتی ہے رسول، رسولہ، کتابن کی جمع آتی ہے کتبن، کتابیں۔ ابھی قاری صاحب سے میں نے جو سوال کیا تھا العالمین، یہ جمع ہے تو اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسلمون،
یا مسلمین، یہ کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ رجال اللہ بول کر بھی اگر آپ نے ورڈ سنا ہے تو یہ بھی جمع ہے. تو یہ سب ٹاپک آپ کو آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 6 پر ہے مصغر ہونا. مصغر کہتے ہیں کسی کا چھوٹا ہونا. عربی زبان میں کسی کو چھوٹا کر کر بتانا ہو تو اس کو مصغر کر دیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر رجلن ہے، رجلن کا ترجمہ ہوتا ہے آدمی، رجلن کا ترجمہ ہوتا ہے آدمی، مرد، ٹھیک ہے؟ مجھے کہنا ہے چھوٹا آدمی، مجھے کہنا ہے حقیر آدمی، مجھے کہنا ہے ذلیل آدمی، یعنی کسی کی انسلٹ کرنی ہے تو وہ اگر رجلن ہے تو اس کو کہہ دیں گے رجیلن. اس پیٹرن پر اس کو کر دیں گے. ولدن کہتے ہیں لڑکا، حقیر چھوٹا ایسا کہنا ہے تو ولیدن. سمجھے بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ باقی کے دیکھو تفصیلی تو ان کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیپٹر ہے یا سب چیپٹر ہے، لیکن فی الحال آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں تھوڑے معنی بتا رہا ہوں. تو رجیلن، ولیدن، یہ جو ہے تصغیر کا صیغہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم مصغر. تو کہیں مصغر ہوگا، چھوٹا کیا ہوا ہوگا تو وہ بھی اسم ہوگا، فعل کو چھوٹا نہیں کر سکتے. نمبر 7 پہ ہے منصوب. قاری صاحب تھوڑا انمیوٹ کریں. لولا بھی کیا مطلب اس کا؟ لولا بھی کا مطلب اچھا، لولاب جگہ ہے، آپ لولاب کے رہنے والے ہیں اس لیے لولابی لکھے نا. چلیے جزاک اللہ. دیکھیے یہ ہے منصوب، اسی لیے مجھے یہ ہوا کہ کہیں جگہ کا نام ہو. جزاک اللہ، میوٹ کر لیں. جیسا قاری صاحب ہمارے جو ہیں وہ لولاب کے رہنے والے ہیں، ماشاء اللہ کشمیر سے ہیں. تو جو ہے یہ لولا بیون، عربی میں جو ہوگا تنوین آ جائے گی، اردو میں لولا بھی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو لولا بیون، جیسے میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں تو حیدرآبادی، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں تو حیدرآبادی کہیں گے، عربی میں لگ جائے گا دیون. مکی ہیں، مکہ کے رہنے والے تو مکیون، مدینہ کے رہنے والے تو مدنیون، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں منسوب، کسی کی طرف نسبت ہونا، شہر ہے وغیرہ. امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے، بخاری ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفی ہو گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدنی ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیسا پور کے رہنے والے تھے، نیسا پوری ہو گئے، نیسا بوری، پا تو نہیں آتا، نیسا بوری. یہ ہو گئے منسوب، کسی کی طرف نسبت ہونا. اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے موصوف ہونا. انگلش میں موصوف ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں. موصوف اور صفت نہیں، خیر ایڈجیکٹو کو نہیں کہتے ہیں، اتنی میری انگلش اسٹرانگ نہیں ہے تو میں غلط مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر خوبصورت لڑکا، خوبصورت لڑکا، ٹھیک ہے نا؟ خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، نہیں لڑکا میں اسمارٹ آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خوبصورت ہے یہ تو صفت ہے نا بھائی، ایڈجیکٹو ہے. خوبصورت ہونا کیا یہ ایڈجیکٹو ہے. تو جس کی صفت بتائی جاتی نا اس کو موصوف کہتے ہیں. جیسے یہاں پر ولدن کی صفت بتائی جا رہی جمیل، تو ولدن موصوف ہو گیا. بنتن کی صفت بتائی جا رہی جمیلتن، تو بنتن جو ہو گئی ہے موصوف ہو گئی. تو جو موصوف ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، فعل کا ایڈجیکٹو نہیں آتا، اسم کا آتا. انگلش میں بھی فعل کے لیے ایڈورب آتا ہے. 9 منادا ہونا. منادا بالکل آسان ہے، تفصیلات تو آئے گی. ہم یا اللہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اللہ رب العزت کو، تو یا اللہ. تو یہ اللہ جو ہے یہ منادا ہے، جس پر بھی حرف یا آ جائے وہ منادا ہوگا. جیسے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ یا آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ منادا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں بولوں یا زید تو زید کیا ہو گیا؟ منادا ہو گیا. جس کو ندا دی جائے وہ منادا ہو جائے گا.
یہ ہو گئے، یہ تو جو ہے شروع کے ریلیٹڈ تھے. پھر اس کے بعد اس کے آخر میں جر آئے. تو میں یہ مثالیں تو مٹا دیتا ہوں تاکہ ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. چلیں چلیے اس کے آخر میں جر آئے. جر کہتے ہیں زیر کو. جر کسے کہتے ہیں؟ زیر کو کہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا للہ، تو لفظ اللہ میں زیر آیا. بسمی، یہ میم پر زیر آیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ علامت ہے کہ یہ اسم ہے. الرحمانی، اس پر زیر آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. الرحیمی، زیر آیا. تو جس پر بھی زیر آئے گا آپ آنکھ بند کر کے کہہ دینا کہ یہ اسم ہے. اس پر تنوین آئے. تنوین جیسے رجل، مسجد، مدرسۃ. تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، یہ دونوں جو ہے وہ عورتیں ہیں جن کے اندر فائٹ چلتی. یعنی جس پر الف لام ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی، جس پر تنوین ہوگا اس پر الف لام نہیں آئے گی. خواتین کے جب رشتہ داروں سے جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے نا کہ اگر وہ دعوت میں آئے تو میں نہیں آؤں گی، اگر تم ان سے ملو گے تو مجھ سے نہیں ملنا. تو اسی طرح مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جہاں الف لام ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی، جہاں تنوین ہوگی وہاں پر الف لام نہیں ہوگا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ابھی یاد آ گئی، ایمان اور خیانت ایک ساتھ نہیں چل سکتے کہتے. تو جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر خیانت نہیں ہے، جس کے اندر خیانت ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو اسی طرح جہاں پر الف لام ہے وہاں تنوین نہیں آئے گا، جہاں تنوین ہے وہاں پر الف لام نہیں آئے گا. نمبر 12 جو ہے آخری میں گولتا آنا. جیسے لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فاطمہ، ٹھیک ہے. جیسے مدینہ طیبہ کا نام ہے مدینۃ. جیسے شجرۃ، ٹھیک ہے. جس کے بھی آخری میں یہ گول تا آ جائے گی، دائرے والی تا، وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اسم کی 12 علامت، ان کو سمجھنا ہے اور میں کہوں گا کہ رٹ کر یاد کر لیں. ان لوگوں کے پوروں کے جو ابھی سمجھ میں نہیں آئے، جیسا مضاف ہے 10-20% بھی سمجھ میں فی الحال آ گیا تو بس ہے. مسند الیہ ہے اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، مصغر ہے اس کا مسئلہ بھی وہی ہے، موصوف ہے اس کا مسئلہ بھی وہی. یہ 4 آپ کے لیے باؤنسر ہو سکتے ہیں. ان 4 کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو براہ کرم اپنا ہاتھ اٹھائیں، میں ابھی سمجھا کر آگے بڑھوں گا. میں نے مثالیں جمع کی ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں مثالیں یہاں پر ہیں. جیسے کوشش کی ہے کہ اکثر قرآن کریم سے ہوں. تو اسم کی علامتوں میں جیسے الحمد، الصمد ہے، الولد ہے، الرجل ہے. ان کی خاصیت کیا ہے؟ ان کے شروع میں الف لام ہے. پھر دوسرا کیا تھا؟ سوری، مضاف ہو تو قلم قاسم، قاسم کا قلم، قاسم کا قلم، تو یہ قلم مضاف ہو گیا. کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو کتاب کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. اللہ عالم، اللہ خوب جاننے والے ہیں، تو اللہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہوگا کیونکہ اللہ کی طرف خوب جاننے کی نسبت ہے. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، تو ڈھال بننے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ روزے کی طرف، تو روزہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا. کتابان، 2 کتابیں، جنتان، 2 جنتیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. کتبن، اقلام، مسلمون، مسلمات. کتبن جمع ہے کتابن کی، اقلام جمع ہے قلمن کی، مسلمون جمع ہے مسلمن کی، اور مسلمات جمع ہے مسلمتن کی. تو یہ جمع ہو گئی. عبید، عبدن سے تصغیر ہے، عبید اللہ، اللہ کا چھوٹا بندہ. تو عبید کیا ہو گیا؟ یہ اس میں مصغر ہے. رجید بھی اس میں مصغر ہے. مکی، مدنی، حیدرآبادی یہ منصوب ہے. درسن سہل، آسان سبق، تو آسان صفت ہے درس کی، تو درس موصوف ہو گیا.
کتاب جدید نئی کتاب، تو جدید جو ہے کتاب کی صفت ہے، اس لیے کتاب موصوف ہو گیا. یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حیو، تو حیو رسول اللہ اور اللہ یہ ہو گیا منادا. آخری میں زیر ہو للہ کتاب اللہ، تنوین ہو کتاب رجل بنتن، آخری میں گولتا ہو عائشۃ فاطمۃ امرات. تو یہ مثالیں آپ کو اسم کی علامات کی ہو گئی. امید ہے آپ کو اسم کی علامتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر آج اسم کی علامتوں پر اپنا سبق روکوں گا. اب آپ کو کرنا کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ سورہ فاتحہ لے لیں اور پارے 30 کے آخری کے 10 سورے لے لیں. اس میں سے آپ اسم کو تلاش کریں گے اور اس کے بعد اس کی وجہ لکھ دیں گے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اپنے سبق کو روکتا ہوں. اب ہم تھوڑی مشق کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے ہوم ورک میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.